السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بڑے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو گزارش ہے کہ سامنے میں آگے بیٹھے، اور نوجوان کی گزارش ہے کہ بچوں کو تھوڑا پیچھے کر کے بڑے لوگوں کو بیٹھنے کی گنجائش کر دیجیے۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ سامنے آگے بڑھے۔ بابو پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، جا اٹھ اٹھ بلڈو پیچھے جا اٹھ نہ رے۔ الحمدللہ بھیجیے پیچھے کا آدمی کو بھیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وعلماء ملته وأولياء طريقته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا يا رسول الله شیطان شانر مادی
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ذكر لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تو ہی مالک بہروبر ہے لا اللہ لا اللہ سبحان اللہ اللہ ذکر اللہ حمد اللہ ثنا اللہ تعریف থেকে আলোচনা শুরু ঠিক না আল্লাহ জিকির তৌহিদের মধ্যে আছে আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব সাবধান আল্লাহর জিকিরে मन शांत है बोलना सुभान अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान हासिल होता है दिल बेचैन है कि नहीं बेचैनी है ना ये दिल को चैन करार कहां से मिलेगा अल्लाह के जिक्र से कहते हैं सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह इस तरह लगाता है अल्लाह का जिक्र करता है तो अर्श इलाही कांपने लगता है सुभान अल्लाह रब फरमाते हैं अर्श साकिन हो जा थम जा रुक जा अर्श बारगाह इलाही में आज का मौला जिसने तेरा जिक्र किया है मौला उसे तू बख्श दे ताकि हमारी बख्शिश में मग़फ़िरत हो जाए अल्लाह की रहमत जोश में आएगी क्या पता कि कौन सा लम्हा होगा कि अल्लाह हमारी किसी अदा को पसंद कर लेगा किसी के पुकारने की अदा को पसंद कर लेगा और उसके सत्य हमारी भी मग़फ़िरत हो जाएगी क्या तुम आमीन आवाज़ लगाएंगे इंशाअल्लाह जोर जोर से जिक्र करने के लिए कोई मना है किसी ने मना किया है हम अपने रब को पुकार रहे हैं हम अपने पालनहार को पुकार रहे हैं अपने परवरदिगार को पुकार रहे हैं मेरा वो रब जिसने खुद फरमाया है उदऊनी अस्तजिब लकुम ऐ मेरे बंदे मुझे पुकार मैं तेरी पुकार सुनूंगा आवाज लगाएंगे इंशाअल्लाह सभी लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मालिक बहरोबर है या अल्लाह कोई खालिक जिन्न बशर है या अल्लाह रात में जब सर अपना छुपाया रात में जब सर अपना छुपाया चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया नगमा बाद नसीब में सहर है या अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह के कार प्रशंसा আল্লাহ প্রশংসা আল্লাহর জিকির নিরবে হবে আসতে হবে না বলতে হবে বলুন আমাদের হবে না আসলে আমাদের জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা
আপনি বলেন আল্লাহর জিকির, এখানে আবার নবীর জিকির নেই। এটা কি ঠিক? নবীর জিকির করা যাবে? যাবে? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরা। বলুন সুবহানাল্লাহ। হে নবী, আপনারই জন্য আপনার আলোচনাকে, আপনার জিকিরকে সুউচ্চ মাকাম দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। ऐ नबी, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। সুবহানাল্লাহ। एक परिप्रेक्षिते मुहद्दिसीने किराम, मुफस्सिरीने किराम, তাদের মধ্যে অন্যতম আল্লামা ইমাম কাজী আয়াজ রাহমাতুল্লাহ শিফা শরীফের মধ্যে লিখেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, হে নবী, আপনার জিকিরকে যে বুলন্দ বালা মাকাম দিয়েছে সেটা কি যাবে? হে নবী, যেখানে যেখানে আমার জিকির হবে সেখানে সেখানে তোমার জিকির হবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহর জিকিরের সাথে নবীর জিকির আছে কিনা? নামাজে আল্লাহর জিকিরের সাথে নবীর জিকির আছে কিনা? আছে। দুরূদে আল্লাহর নামের সাথে নবীর নাম আছে কিনা? আছে। আছে। আজকে কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে আলোচনার মধ্যে আপনারা শুনতে পারবেন যে কোরআন আল কারীম সারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কিতাব। সে কোরআন কারীমের মধ্যে আশিকের সূরা দেখতে পেয়েছে, সূরাতুল ফাতিহা থেকে, আলিফ থেকে সূরাতুন নাসের সিন পর্যন্ত সমস্ত কোরআন নাযিল মুস্তাফা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আলোচনার মধ্যে শুনতে পারবেন। এই জন্য আমরা আল্লাহর জিকিরের সাথে নবীর জিকির রাখি। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এটা আমরা বলে দিয়েছি। এই কোন বান্দা করেছে আল্লাহর জিকিরের সাথে নবীর জিকিরকে শামিল কে করেছে? আল্লাহ নিজেই করেছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নিজেই করেছে। তাহলে আমাদের কোনো অপরাধ আছে না। আচ্ছা, আল্লাহর একটি নাম আছে রউফ। গুণবাচক নাম আছে 99 নাম হলে বাচ্চারা মুখস্থ করে। তার মধ্যে একটি নাম কি? কি বলেন? রউফ। আপনাদের বলে কি কষ্ট হবে? আপনাকে দেখে যাবেন যে আপনি আপনাকে বলার জন্য ডাকা হয়েছে, আপনারা আমার থেকে বলে না বললে একটু ভালো লাগবে। আমার তো বুঝতে সুবিধা হবে যে আমার কথাগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন। ঠিক না বলেন? এই আওয়াজ তো নেই বলেন बोलने के लिए बोला है आपका, अभी तो बोल रहा है यहाँ पर कुछ सुनने वाले को सुनने का सवाल मिलता है, पढ़ने वाले को बोलो ना, पढ़ने का सवाल मिलता है, बोलने वाले को बोलने का सवाल। बोलने का सवाल मिल रहा है। तो मैं तो आपको फायदे में लग रहा हूँ ना, तो आप सुनने का भी सवाल लो, बोलने का भी सवाल लो, गौर सवाल सुबहानल्लाह। आपको कोई जिक्र करेंगे है ना। इसी तरह बोलते रहोगे इंशाअल्लाह का नींद भी नहीं आएगी, इसलिए मेरे बात में भी आदत करनी होगी। एक बार मौलाना साहब आ रहे इंशाअल्लाह, है ना। इसी तरह करो ताजा होगे तब ना बयान करने वाले को बयान करने में अच्छा लगेगा। मैं तो सोच रहा था कि पहले बैठ गया हूँ, क्या पता कि शुरू में बच्चों के बीच में तकलीफ करके चला जाना पड़ेगा। हालांकि घर वालों ने मांगी है, बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बाद में बोलूं, है ना। मुद्दा लाख हुआ चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, मंजूरे खुदा खुदा होता है। प्रोग्राम का होने वाला टक्कर होता तो मैं बाद में बोलता, लेकिन अल्लाह को गवाह है कि मैं पहले बोलूं, इसलिए कल हुआ ही नहीं प्रोग्राम, इसलिए आज बोलना पड़ रहा है। इसलिए आज का प्रोग्राम है और एक जगह लिया, वहाँ भी बाद में जाना है। आज मैंने कोशिश की इंशाअल्लाह वक्त देगी, इंशाअल्लाह ताला बाद में बोलूंगा वही सरकार की सलाहखानी, पहले बोलूंगा वही सरकार की सलाहखानी। लेकिन क्रम है मेरे सरकार का कि शुरू ही में मैं कुछ नहीं होगी, नियत सही होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, हर दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, तूने वक्त निकाला था कल, अल्लाह उसके रसूल को लगा था कि नहीं सनीचर बहुत प्यारा भी है, सनीचर ही को दिया समझते हो, सनीचर दूसरा भी है, सनीचर भी बहुत प्यारा भी है।
ابھی تو وہ موضوع نہیں بیٹھے کہ میں آپ کو سمجھ کر یاد سناؤں. میلاد کیا ہے میں آپ کو آج سناؤں انشاءاللہ. نام کیا ہے وہ آج سنو گے انشاءاللہ. اسی طرح آپ جو ہے بنے رہیے میرے ساتھ انشاءاللہ پر بات بنے گی. تیار ہے انشاءاللہ؟ ইনশাআল্লাহ আল্লামা কাজী আয়াজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, হে আমার মাহবুব নবী, আপনার জিকিরকে আমার জিকিরের সাথে আমি শামিল করে দিয়েছি. বলুন না সুবহানাল্লাহ. দেখি আমরা বললাম অনেকে বলে এরা নবী নবী বেশি করে আল্লাহর জিকিরের সাথে নবীর জিকিরকে তারা শামিল করে দিয়ে থাকে. কোরআন দিয়ে যাচ্ছে, কোরআন কারীম থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে রাউফুর রহিম. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম. এটা নাম রহিম কার নাম? আল্লাহর নাম জোরে বলুন, রহিম কার নাম? আল্লাহর নাম রাউফ কার নাম? আল্লাহ ইন্নাল্লাহা বিন-নাসি রাউফুর রহিম. কোরআনে আছে আল্লাহ রাউফ আছেন এবং জোরে বলুন না, রাউফ এবং রহিম আছেন রাউফ রহিম কার নাম? আল্লাহ আল্লাহ কার নাম? আল্লাহ আজকে বর্তমান সুন্নিদেরকে আমাদের যে আশিক রাসূলদেরকে এরা নবীর শান বেশি বেশি করে বাড়ায় করে আর আপনি নিজে বিচার করুন. আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের নাম হচ্ছে, গুণবাচক নাম হচ্ছে রাউফুর রহিম. রাউফ তার নাম, রহিম তার নাম. আসুন না কোরআনুল কারীমের আরেক জায়গায় তেলাওয়াত করার চেষ্টা করি. লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আযীজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম. সুবহানাল্লাহ একবার বলেন না সুবহানাল্লাহ. অনেকে মনে করে কিসসা কাহিনী খালি এরা বলে. কোরআন থেকে বলে না, আমরা কোরআন থেকে আলোচনা করি, হাদিস থেকে আলোচনা করি. যার যত বুঝার ক্ষমতা, বলেন না ঠিক কি? ঠিক ঠিক যার যত বুঝেন বুঝার ক্ষমতা. আপনি বলুন যে আপনি কোরআন বয়ান করেন, হাদিস থেকে বয়ান করেন, খালি কিসসা কাহিনী খালি নাচে শুনি আপনার কথা বলেন. আমি বললাম ভাই একটু বুঝার চেষ্টা করবেন. আপনি কোরআন শরীফ পড়েছেন বলে আমি পড়েছি. আচ্ছা বলেন, সূরা ফাতিহার পরে যে সূরাটি আছে এই সূরাটির নাম কি? যারা জানেন তারা জোরে বলবেন. সূরা বাকারা থামবেন, অন্যান্য ভিডিওর সুযোগ দিবেন. সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা আছে? সূরা বাকারা. আর বাকারার অর্থ হচ্ছে গাভী. সুবহানাল্লাহ কোরআন কারীম প্রথম পারার মধ্যে গাভীর ঘটনা, गाय की कहानी. बोलो सुभान अल्लाह. बयान करते खाली कहानी बोलते, चलो हम कुरानी से बोले तो सूरह बकरा ही पर बयान करेंगे तो रात खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी. बोलो सुभान अल्लाह. हम कहानी कहते हैं, किस्सा कहते हैं. तुमको ऐसा लगता है ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कुरान ही से हम बयान करते हैं, हदीस ही से हम बयान करते हैं. ये अलग है कि तुम्हारी बहुत चीज हो रही है, तुम समझते हो लोग किस्सा कहानी लेके बैठे हैं. हालांकि अगर कुरान की आयत को पढ़ कर बयान किया जाए, आयत बयानात की तिलावत कर के बयान किया जाए, एक एक आयत के जरिए से मेरे नबी के मिलाद की शान बयान होती है. সুবহানাল্লাহ आज इरादा मैं करके बैठा हूँ, आप भी इरादा कर लो. सुनिए सुभान अल्लाह कहिए. সুবহানাল্লাহ काम इधर चलता रहेगा, हम अपना काम करें, आप अपना काम करें. इंशाअल्लाह इधर का काम इधर होता रहेगा. एक माइक पे ये हाल है, आपकी एक माइक लगा है, बोलो और कितना अच्छा लगे. इसी से काम बन जाएगा. और সুবহানাল্লাহ चलो काम उधर जारी है, लेकिन बयान उधर जारी रहना चाहिए ताकि मैं आप तक की बात पहुंचाऊं, ऊपर बात पहुंच सके. ऐसे नहीं कि मेरे बात वाले मौलाना साहब आ जाए तो आप बोले कि आप उधर छोड़ के चले गए. ठीक है, आप तो मजे के साथ सुनिए. किससे कहानी सुनने के सुनाने का शौकीन मैं नहीं हूँ, जिसका कहानी ड्रामा फिल्मों में होता है. लेकिन सुनो, तुम्हारे समझ के लिए कह रहे हैं. सूरह बकरा को मैंने क्या बताया आपको कि इस पर बयान किया जाए. तो बनी इसराइल में एक मर्डर हुआ था. क्या हुआ था? मर्डर बनी इसराइल में एक खून हुआ था. अब उसका आसानी नहीं पड़ा है, कातिल का सुराग नहीं मिल रहा है, कातिल का पहचान नहीं मिल रहा है. उस वक्त के नबी पर अल्लाह ने हुक्म अदा किया, गाय को ज़बह किया. और शॉर्ट में बोलूं लंबा, गाय को ज़बह किया गया. अब गाय के गोश्त के टुकड़ा से कत्ल होने वाले को जब मारा गया गोश्त के टुकड़ा से, तो मुर्दा बोलने लगा कि उसको कत्ल किसने किया.
سبحان اللہ بولو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج کی سائنس کی ٹیکنالوجی کی آگے ہے، اس سے آگے قرآن ہے، بولو سبحان اللہ۔ میں نے اس پہ اشارہ کیا کہ ایک لمبی داستان ہے قرآن میں، گائے کے حوالے سے، ایک یتیم کی گائے تھی، ایسی ہوا ویسی ہوا، پورا داستان ہے۔ اسی طرح اگر قرآن شریف میں الگ الگ آیتوں کی اگر ہم بات کریں، الگ الگ سورتوں کی ہم بات کریں، تو اس میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الفیل۔ کیا نام؟ سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل، فیل کے معنی ہاتھی، فیل کے معنی ہاتھی۔ جب اس آیت کریمہ کو پڑھو گے، اس سورہ کو جب آپ تلاوت کرو گے تو آپ کو میرے آقا کے میلاد سے پہلے کا واقعہ ملے گا۔ رسول سے کہا نا سبحان اللہ۔ بادشاہ تھا ابرہہ بادشاہ، کیا نام ہے اس کا؟ ابرہہ۔ ہم خالی اشارہ کر کے گزر جا رہے ہیں، اس لیے کہ میرے کان میں بات آتی ہے کبھی کبھی کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اور آپ کا بھگنا دونوں مل کے خالی کس کا کہانی بولتا ہے، کچھ تقریر نہیں کرتا۔ ہم نے کہا چلو اس کی جتنی سمجھ ہے آج کم سے کم اس کے کنفیوژن دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ وصف رخ ہونے کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ کا کیا کرتے کیا ہیں۔ کرتے ہیں۔ پڑھو میں اتنا اردو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بس اسے ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے میرے صدام بابو کو۔ ہم ہی نہیں بولو گے، جو سلامت رہے گا تو میں سلامت رہوں گا، اس لیے کہ تقریر کا سلسلہ روزانہ کا سلسلہ ہے۔ ابھی یہاں سے جا کر پھر بولنا پڑے گا، اگر گلا وغیرہ سلامت نہیں رہے گا تو پھر کیسے ہوگا۔ دل سے میں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ بانی محفل کو، حاضرین کو، جنہوں نے سجایا ہے، جنہوں نے سجانے میں محنت کی ہے، دل سے سب کے لیے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ زور سے کہہ دو نا آمین۔ بہت ساری دعا کی درخواست ہے، لیکن دعا تو میں نہیں کر پاؤں گا بعد میں، لیکن بعد میں کروں چاہے پہلے کروں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنہوں نے بھی مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سبوں کی جائز دعا کو قبول فرما دے۔ زور سے کہہ دینا آمین۔ اور اس کے بعد بھی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، دوسری جگہ دعا کروں گا تو انشاءاللہ یہ دعا ذہن میں رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں جو چھوٹ جائے گا وہاں ضرور دعا کریں گے، ٹھیک ہے نا، وعدہ کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں سورہ ہے سورۃ الفیل، فیل کے معنی ہاتھی، اس میں پڑھو تو ہاتھی کا تذکرہ مل جائے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سرزمین عرب میں مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اس سے پہلے ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے کعبہ کو ڈھانے کی ناپاک کوشش کی تھی، کعبہ کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ فیل یعنی ہاتھی کی فوج لے کے آیا تھا، اور اللہ کی عطا سے کہو نا سبحان اللہ، خانہ کعبہ کے جو متولی تھے میرے آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے دعا فرمائی، اور ان کی دعا کے ذریعے سے ہاتھی کا لشکر ہار گیا اور ابابیل پاکھی کا لشکر جیت گیا۔ اب دیکھو یہ سننے میں آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا، ایسے ہی تقریر سنا تو سنتے رہ جاؤ گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے بے شمار واقعات قرآن و حدیث میں ہیں، اگر مجھے کہنے کے لیے آزادی دے دو تو رات بھر انشاءاللہ بول سکوں گا، اللہ کا کرم۔ لیکن موضوع پر بات کرنی ہے، محفل جس مقصد سے سجائی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہا کیا جاتا ہے کہ نبی کی شان اتنا یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ارے نادان سن، ہم نے نعت پڑھی، ہم نے تعریف کی، ہم نے ثنا کی، ہم نے آقا کی شان پڑھی، ہم نے کتنا بڑھایا۔ ارے بڑھایا اسے جاتا ہے جس کے بڑھانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ تو گھٹائے کہ کسی سے نہ گھٹا نہ گھٹے، کہہ دو سبحان اللہ، تو گھٹائے کہ کسی سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، ارے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر، اور ایک بار کہہ دو نا سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ تجھ پر، ارے بول بالا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، کہہ دو نا
سبحان اللہ. تو ہم جب اللہ یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. میں قرآن کی آیتوں سے میں آپ کو ثابت کر کے جاؤں گا کہ ہم جب نبی کی تعریف کرتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کی ترجمانی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. وصف کے معنی تعریف. یار اردو پڑھ لو تاکہ بات سمجھ میں آنے لگے. بغیر پڑھے لکھے تم کیوں منتبہ کرتے ہو کہ خالی نعت پڑھتے ہیں؟ ہم نعت ضرور پڑھتے ہیں لیکن میرے والد صاحب کو یاد کرتے ہوئے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے. کہہ دو نا آمین. میرے والد صاحب اکثر یہ کلام کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے. وہ اپنے انداز میں پڑھتے تھے، میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، لیکن آج میں اپنے بابا جان کے انداز میں پڑھوں گا انشاءاللہ. سنیں گے انشاءاللہ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. اشعار کو اگر ترنم میں سن لیا تو اچھا رہے گا. تو چلو میں اپنے انداز میں پڑھوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. جو کرکٹ کا شوقین ہوتا ہے وہ کرکٹ سجاتا ہے، فٹ بال کا میدان سجاتا ہے، اور جو نبی کے میلاد کا عاشق ہوتا ہے آقا کی میلاد کی محفل سجاتا ہے. کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. شعر دیکھیے گا کہ آقا کی سناخانی در اصل عبادت ہے. سبحان اللہ. تو کہہ دو ابا کہتے تھے اسی لیے آپ کہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، قرآن کہتا ہے واللیل. اے محبوب آپ کے کالی کالی زلفوں کی قسم، والضحیٰ اے محبوب آپ کے چہرے انور کی قسم، لا اقسم بہذا البلد اے محبوب تیرے شہر میلاد کی قسم. کہہ دو نا سبحان اللہ. والعصر اے محبوب تیرے زمانے کی قسم. میں نے کہا نا میں ارادہ کر کے بیٹھا ہوں کہ تم قرآن سے بیان نہیں کرتا، جو قرآن ہی سے آقا کی شان بتاؤں گا. سبحان اللہ کہہ دو نا زور سے. والعصر محبوب کے زمانے کی قسم. واللہ یعصمک من الناس محبوب تیرے جان کی قسم. اور ایک بار کہہ دو نا سبحان اللہ. اب بتاؤ کہ قرآن کی آیت میں بار بار تکرار کے ساتھ میرے نبی کی شان رب پڑھ رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہیں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. کہیں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہیں فرماتا ہے واما بنعمتی ربک فحدث. اب اس طرح سے اگر آیت کریمہ پڑھتا رہو تو بیان کب کروں گا؟ میرے دوستو بس اشارہ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر قرآن کی آیتوں کو اگر دیکھو ایک ایک آیت میرے نبی کی نعت بن کے چمک رہی ہے. سبحان اللہ. تبھی علامہ عبدالستار نیازی نے لکھا ہے، پڑھا ہے میرے ابو نے کہ آقا کی سناخانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے
سناتے ہیں. اور علامہ سید نظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آغاز سے آخر تک قرآن نعت مصطفیٰ. شروع سے آخر تک پورا قرآن نعت مصطفیٰ. آغاز سے آخر تک قرآن نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. پورا قرآن نعت مصطفیٰ بن کے چمک رہا. کوئی شک؟ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اپنے لیے بھی رؤوف فرمایا، اپنے نبی کو بھی فرمایا میرے نبی بھی رؤوف ہے. اللہ اپنے لیے بھی رحیم فرمایا اور اپنے نبی کو بھی فرمایا میرا نبی بھی رحیم ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا کوئی نعت ہو سکتی؟ اس سے نعت بنے کیا؟ نبی کی تعریف، نبی کی. تو ہم نبی کے شان میں جو جو پڑھتے ہیں، جو جو لکھتے ہیں، بتاؤ اللہ سے بڑھ کے کچھ لکھ سکے؟ اللہ سے بڑھ کے کچھ کہہ سکے؟ ہم نے تو رؤوف نہیں کہا، اللہ نے رؤوف کہا. ہم نے تو رحیم نہیں کہا، اللہ نے رحیم کہا. جس کو ساری دنیا رحیم کہتی ہے وہ اپنے مصطفیٰ کو رحیم کہہ کے پکارا. اسی لیے تو جناب نیازی کہتے ہیں کہ یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. ابھی تو دور ہے جیشان کا، نہیں یعنی جیشان سے مطلب ایسے لوگ جو آج نعت پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ 2-4 پڑھوا لو ایک سیریل میں. اب ہم اپنے پرانے دور میں جا کے پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ نہیں کہو. جسے ہم پہلے پڑھتے تھے، پہلے کے دور میں جیسے پڑھا جاتا تھا، ہے نا. اب بولو گے تو ابھی والا کیا غلط ہے؟ ہم نے کہا یہ بھی ہم قرآن سے ثابت کر دیں گے. سبحان اللہ نہیں کہو. پھر قرآن کی آیت یاد آ گئی، ارادہ کر لو نا تو پھر اللہ کامیاب کر دیتا ہے. پھر آیت کریمہ یاد آ گئی، میں قرآن سے ہٹوں کیسے؟ محبوب کی شان قرآن کی آیت بڑھ بڑھ کے یاد دلا رہی کہ میرے محبوب کی شان اس طرح بیان کرو. کہو سبحان اللہ. پھر آیت کریمہ یاد آ گئی، کہہ دوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی محبوب پچھلے زمانے میں جتنی آپ کی تعریف ہوئی، جتنی آپ کی توصیف ہوئی، جتنا آپ کا تذکرہ ہوا، جتنی آپ کی محفل سجی، جتنی آپ کی نعت پڑھی گئی، پڑھا گیا، اے محبوب آنے والے دن میں اور بڑھے گا. آپ کی تعریف اور بڑھے گی، پڑھنے کا انداز بڑھے گا. دنیا جیسے جیسے آگے بڑھے گی محبوب تیری شان اسی طرح میں بڑھاتا رہوں گا. اسی لیے پہلے جو نعت خوانی ہوتی تھی، پہلے جو انداز تھا اس میں اور خوبصورتی پیدا ہو گئی. بعد والوں نے اور خوبصورت کیا، بعد والوں نے اور خوبصورت کیا. تو میں کہتا ہوں ذیشان اشرفی جیسے نعت خانی کی محفل کو رونق نہیں بخشی. میرے رب نے اپنے محبوب کی شان ہی ایسی رکھی ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی، لوگ گانے میں ترقی کریں گے، لوگ بجانے میں ترقی کریں گے، لوگ دنیا کے محبوب کے اپنے دنیاوی مصنوعی محبوب کی تعریف میں ایک سے ایک اشعار لکھیں گے اور گائیں گے. لیکن دنیا دیکھے گی کہ سب سے زیادہ تعریف اگر کائنات میں ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی. سب سے زیادہ تذکرہ اگر کسی ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا ہوگا. آج بنگلہ دیش کی سرزمین پر سہروردی ادیان جس کو کہا جاتا ہے، جو بنگلہ دیش میں ایک نامی دامی میدان ہے، وہاں پورے بنگلہ دیش کے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ ایک جگہ جمع ہو کر لاکھوں آواز میں یا نبی سلام علیہ کا آج کے دن پڑھ رہے تھے.
جو لوگ موبائل چلاتے ان کو پتا ہوگا میرے نبی کی شان کا عالم دیکھو کہ جو کل نہیں دیکھا گیا تھا وہ آج دیکھا جا رہا ہے، جو آج دیکھا جا رہا ہے آنے والے دن میں اور زیادہ دیکھا جائے گا۔ یہ کمال ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تو نبی کے ذکر کا کمال ہے جو رب نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اب بتاؤ نا، اسی گلی میں میلاد کی محفل کیا پہلے نہیں سجی ہے؟ سجی ہے، لیکن ایسا نہیں اس طرح نہیں سجی ہوگی، اس طرح نہیں پڑھا گیا ہوگا۔ کیوں؟ پڑھا تو گیا ہے، آج کیا اس سے بہتر پڑھا جا رہا ہے؟ میں اس کو کم اس کو زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ جان احمد کی شان ایسی ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی آقا کی تعریف و توصیف کے رنگ کو اور اللہ نکھارتا رہے گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ تھوڑا پرانے زمانے کے انداز میں پڑھا جائے گا، پرانے لوگ بھی بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کے ہے نا، کچھ آپ لوگ جو مربی وغیرہ جو آپ کے دور میں پاکستان ٹائم میں جو انداز سے سنا کرتے تھے اس انداز میں کچھ پڑھا جائے تاکہ آپ کو اچھا لگے کہ یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ دوسرا والا مصرع سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ شاعر فرماتا ہے کہ یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملا رہا آیتوں سے ملا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اور میں اپنی زندگی کی سچی بات کو شیئر کر رہا ہوں، سنیں گے اپنی بات کہ سرکار کی نعت نے میری عزت میں اضافہ کیا ہے۔ شاید گانا گاتا تو دنیا بھول جاتی، شاید کرکٹر ہوتا تو دنیا یاد نہیں رکھتی جتنا نعت کے حوالے سے دنیا یاد رکھتی ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ شعر میں آپ کو حوالے کر رہا ہوں، اپنی زندگی سے ریلیٹڈ شیئر کر رہا ہوں، بات کو غور سے سنیے گا کہ جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، سبحان اللہ بتائیے، جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، لوگ پلکوں پہ مجھ کو بٹھانے لگے۔ سچی بات ہے نا، اپنے لوگ ہی یقین کر لیں گے نا، دوسرے شہر میں جا کے بولوں گا تو الگ بات ہے۔ میری حالات آپ کے سامنے میں الحمدللہ۔ شاعر فرماتا کیا ہے کہ جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پردھان بختر آگمون، مولانا عمران حبیب شفیع صاحب آگمون، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوش بھائی اللہم صلی وعلی آل سیدنا، تو جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، لوگ پلکوں پہ مجھ کو بٹھانے لگے، میرے جس دن سے ہے تاجدار حرم، دوستوں سے تیری دوستی بن گئی۔ حاصل کلام شعر مولانا صاحب کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے، پنجتن پاک کے نام پر من مٹنے والے، کہہ دو الحمدللہ، زور سے کہہ دو الحمدللہ۔ تو پنجتن پاک کے دیوانوں سنو، پنجتن پاک کا دیوانہ کیا کہتا ہے کہ یہ بھی واقعے پہ میں نہیں جاؤں گا، بس شعر کو آگے بڑھا دے رہا ہوں، اور یہ شعر سننے کے بعد اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ کہ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا،
کیا کرم ہوا وہ آپ بعد میں سن لو گے دوسرے مصرع میں کہ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا سب سے اچھی میری نوکری بن گئی تو آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں جتنی آیتوں کو میں نے پڑھا اسی میں سے ایک آیت پر صرف بیان ہوگا جب بھی ہم بیان کرتے ایک دو آیت پر بیان اسی میں تو وقت چلا جاتا ہے لیکن اتنی آیات بینات کو پڑھنے کے بعد اتنا تو اندازہ ہوا ہوگا کہ میرے محبوب کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں قرآن میں تذکرہ کیا ہے بس آج کے حوالے سے جو عرض کر رہا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن میں میلاد کہاں ہے قرآن میں میلاد کہاں ہے میرے بھائی قرآن میں ایک دو میلاد ہو تب نا قرآن میں میلاد تلاش کرتے ہو یہ سوال کر کے تم اپنی جہالت کو ثبوت دیتے ہو کہ واقعی اگر تم پڑھے ہوتے یا پڑھے لکھوں کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ایسا سوال ہی تم نہیں کرتے کہ قرآن میں میلاد کا تذکرہ کہاں ہے حالانکہ اگر قرآن کو اگر صحیح معنوں میں پڑھا جائے اگر اہل سنت والجماعت کے علماء کی صحبت میں رہ کر اگر قرآن کو سمجھا جائے اگر کنز الایمان کو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کو اگر محبت کی نظر سے پڑھا جائے تو آپ کو ایک دو نہیں کئی انبیاء علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں مل جائے گا اب ہمارے نبی تو افضل الانبیاء ہیں ہمارے نبی تو سید الانبیاء ہیں غور طلب بات یہ ہے کہ چلو اگر سوال ہے تو اسی سوال پر بات کی جائے تو ہم آج کے موضوع کے حوالے سے یا آج کے اس تذکرے کے حوالے سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں میلاد کا تذکرہ میلاد مطلب جنم یعنی کہ پیدائش جب میلاد کہتے ہیں تو فوراً سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ نبی کے میلاد کا تذکرہ نبی کے میلاد کا تذکرہ اب غور طلب بات یہ ہے کہ آؤ نا قرآن میں ہم غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا قرآن میں میلاد کا تذکرہ ہے کہ نہیں تو ایک جگہ کا تذکرہ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کئی تذکرے تو چھوٹ جائیں گے ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ انہوں نے سنا یہ بھی جھومنے لگے کیوں نہ جھومے کہ عاشق ہوتا ہی ایسا ہے کہو نا سبحان اللہ عاشق کی پہچان ہی تو یہی ہوتی ہے کہو نا سبحان اللہ ہے نا کہ محبوب کا نام سنے اور اس کے اندر عشق موج مارنے لگے کہو نا سبحان اللہ حضرت محترم میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا پیارا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پاک کا تذکرہ قرآن مجید میں مختصر میں نہیں مفصل طور پر تفصیلی طور پہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے سبحان اللہ حالانکہ میں کوشش کروں مختصر میں اپنی بات کو مکمل کروں اس لیے کہ مولانا صاحب آ چکے ہیں ان کو بیٹھا کر میں زیادہ دیر بولنا مناسب نہیں سمجھتا لہٰذا میں اپنی بات کو مکمل کر لوں آپ بغور سماعت فرمائیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام ہے نا ان کے بارے میں قرآن میں ان کی پاکی کا بیان پاکیزگی کا بیان اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی ایک گوشہ تھا مسجد کا ایک کونا تھا یا ایک حجرہ تھا اس میں رہتی تھی عبادت میں مشغول رہتی تھی مسجد کی خدمت بھی ہوتی تھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے اس مذہب اسلام کی بات نہیں
اس دین کی بات نہیں. نہیں تو ایسا نہ کہ کوئی ہماری ماں بہنیں کہیں کہ ہم بھی مسجد میں جا کی خدمت کریں، ہے نا. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی پاکی کا بیان اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. مختصر یہ کہ وہ اپنے کمرے خاص میں تھی کہ حضرت جبریل امین بشریت کے روپ میں ان کے پاس تشریف لائے. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا فرشتوں کے لیے کوئی پردہ کا کوئی حکم نہیں. ہم بولو کہ فرشتہ کیسے آ گیا وہاں پہ، یہ حکم لاگو ہمارے اوپر آپ پر ہے نا. فرشتے کی بات اور اللہ کے حکم سے آئے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہم نے اپنے روح کو، اب اپنی روح سے مراد جبریل امین کو، روح الامین کہتے ہیں نا جبریل علیہ السلام کو، بشر کا روپ دے کر، انسانی شکل دے کر مریم کے پاس بھیجا. اب حضرت مریم علیہ السلام نے جب ایک انسان کو انسانی شکل میں کسی کو آپ نے دیکھا تو چونکہ پرہیزگار خاتون تھی، پردہ نشین خاتون تھی، انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے تھی، ایسے ویسے گھرانے سے نہیں تھی، لہذا مچل گئی، تڑپ گئی، کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، خبردار میرے قریب مت آنا. تو حضرت جبریل امین جو اللہ کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ اے مریم گھبرائیے نہیں، میں اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں اور میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں. لہٰذا لکی غلامن زکیہ، اے مریم میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک پاکیزہ ستھرا بیٹا تجھے عنایت کرنے آیا ہوں. حضرت مریم جواب دیتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، اس لیے کہ ابھی تک کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہے، ابھی تک کسی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. میرا بچہ کیسے ہوگا، میرے بیٹے کی ولادت کیسے ہوگی، میں ماں کیسے بنوں گی. لیکن حضرت جبریل امین نے فوراً جواب دے دیا کہ اے مریم تم مت گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ ارادہ الہی ہے، یہ ارادہ یہ مرضی مولا ہے. جب مرضی مولا کی بات آ جائے، ارادہ الہی کی بات آ جائے، اس سے پہلے تو اس سے بڑا واقعہ ہوا ہے کہ یہاں بغیر باپ کے اگر بیٹا پیدا ہو تو تعجب کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے تو اور تعجب والا واقعہ رونما ہو چکا ہے. کیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، باپ تو باپ ماں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ ہے نا. اس کی مثال تو اس سے پہلے موجود ہے کہ اللہ کے کارخانے میں اللہ نے قانون بنایا ہے کہ ماں اور باپ کے ذریعے سے اولاد کی نعمت ملتی ہے، ماں اور باپ کے ذریعے سے اولاد کا جنم ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کا ارادہ ہو جائے، جب اللہ کی مرضی ہو جائے، یعنی جب اللہ کی قدرت کی بات آ جائے، تو اللہ جب اپنے اختیار میں آتا ہے، اللہ جب اپنی مرضی اور اپنے ارادے میں آتا ہے، تو بن ماں باپ کے اگر حضرت آدم کو اس نے پیدا فرمایا ہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو اس سے تعجب کی کیا بات ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. آپ دیکھو نا سورج کا کام کیا ہے، دھوپ دینا، گرمی، تپش. اس کی فطرت کیا ہے، سورج کی فطرت کیا ہے، ٹھنڈک یا گرمی. آگ کی فطرت کیا ہے، گرمی. اب بتاؤ کہ آگ کی فطرت میں سے ہے گرمی پہنچانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈال دیے گئے تو آگ نے کیا تکلیف پہنچائی، آگ نے کیا ان کو جلایا، کیا ان کو گرمی کا احساس ہوا؟ نہیں. فطرت ہے اس کو جلا دینے کی، فطرت اس کی گرمی ہے. لیکن اللہ نے جب ارادہ کر لیا، فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، تو آگ کا کام ہے جلا دینا. آگ ہی نے ان کو سلامتی میں ٹھنڈک کے ساتھ رکھا. اس طرح کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہے نا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے ہونے کا تذکرہ ہے. اور کہاں ہے؟
قرآن کہاں سے تذکرہ کر رہا ہوں؟ قرآن سے میلاد عیسیٰ بیان کر رہا ہوں. کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ قرآن سے بیان کر رہا ہوں. المختصر کہ حضرت مریم علیہ السلام خاموش ہو گئی. بالکل اختصار کے ساتھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. بس اتنا سا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری. سبحان اللہ. ایک دم میں دم ہوتا ہے، دم کراتے ہو نا، یہاں سے دم کرنے کی دلیل مل جائے گی. کہو سبحان اللہ. ایک پھونک ماری حضرت جبریل علیہ السلام نے. اس پھونک کے ذریعے سے روح عیسیٰ حضرت مریم کی شکم ادھر میں تشریف لے آیا. اسی لیے میرا اعلیٰ حضرت نے اسی کو یاد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَنَفَخْتُ وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کَادَم. وہ کنواری پاک کنواری بھی ہے اور پاک بھی ہے. کہو نا سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا. کہہ دو سبحان. حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے کہ جب آپ ماں بن گئی. سبحان اللہ. بغور سنو گے بعد میں اس پر کچھ گفتگو کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، لیکن بغور سننا پڑے گا. جب ماں بن گئی یعنی شکم میں آپ کے شہزادے تشریف لے آئے. کہہ دو سبحان اللہ. مفسرین فرماتے علماء کی زبانی جو بیان ہے کہ یا تو 6 گھنٹے میں یا تو 3 گھنٹے میں آپ کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. کے 9 مہینے میں نبی کی میلاد ہے نا سب سے الگ ہوتی ہے. کہو نا سبحان اللہ. نبی کی میلاد کی بات ہی الگ ہے. اس لیے کسی اور کے پیدائش کو میلاد میلاد کہہ کے نہیں پکارتے، لیکن نبی کے پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے تو میلاد کی محفل کہتے ہیں. پہلے گھنٹے میں درد سے ہوا پیدائش کا جو درد ہوتا ہے. دوسرے گھنٹے میں آپ پہلے گھنٹے میں ماں بنی، دوسرے گھنٹے میں درد کا احساس ہوا، تیسرے گھنٹے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. حضور سے کہہ دو سبحان اللہ. اب قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اگر بیان کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب ماں بن گئی تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، قرآن کی آیت جگمگا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک طرح کا کوس رہی ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ بول رہی ہے. یہ کیسی بات ہو گئی؟ میں اب لوگوں کے درمیان جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے تو لوگوں کے زبان پہ تو تالا نہیں ہے، لوگ کچھ کا کچھ کہیں گے، میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں ہوں گی. بہت سوچ رہی ہے، بہت فکر کر رہی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے قلب میں اللہ نے سکینہ کو نازل کر دیا. اللہ نے ان کے قلب میں سکینہ نازل کر دیا. اب ان کے دل میں جو ہے ٹھنڈک آ گئی، دل کو قرار آ گیا. اللہ کی جانب سے اشارہ ہوا، اے مریم یہ جگہ چھوڑ دو. بیت اللحم جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، بیت المقدس کی وہ جگہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی مقام پہ آپ پہنچ گئی. جب وہاں پہ پہنچی تو وہاں پر ایک کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور کا ایک درخت تھا، سوکھا ہوا درخت، سوکھا ہوا پیڑ. وہیں پہ پہنچی، اللہ نے وہیں پر ایک پانی کا نہر جاری کر دیا. کہو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اے مریم اس سوکھے درخت کو ہاتھ لگا. آپ نے جب درخت کو ہاتھ لگایا نا، ابھی میلاد عیسیٰ ہونے والا ہے. کہو سبحان اللہ. نبی کی میلاد ہونے والی ہے اور نبی کے میلاد کے وقت میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. کیسے کیسے برکات کا ظہور ہوتا ہے انہی سے اندازہ کر لو. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، آپ نے جب سوکھے درخت کو ہاتھ لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا کرم دیکھے، نبی کے میلاد کی شان دیکھے کہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا، کھجور پک کر گرنے لگے. اللہ نے فرمایا اے مریم یہ کھجور کو کھاؤ اور پانی کو پیو، اور جو بچی کی پیدائش ہوئی ہے نا اس کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دو.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی. اب دل میں سوچ رہی ہے کہ بچہ تو ہو گیا ہے, بیٹا تو پیدا ہو گیا ہے, لیکن دنیا کو میں کیا جواب دوں گی؟ میں تو سمجھ رہی ہوں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, میں سب سمجھ رہی ہوں, لیکن دنیا کو میں کیسے سمجھاؤں گی؟ یہ دل میں خیال ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا اے مریم تم صوم سکوت رکھ لو, یعنی بولنے کا روزہ رکھ لو. تمہیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں, کہو نا سبحان اللہ, تمہیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب تم اپنے گاؤں چلی جاؤ, اپنے محلے میں چلی جاؤ. اب وہاں جب گئی تو آپ نے محلے میں جیسی قدم رکھا, علاقے میں جیسے ہی قدم رکھا, وہی ہونا تھا جو سوچا تھا وہی ہوا. لوگوں نے گھیر لیا, لوگوں نے پکڑ کر پوچھنا شروع کر دیا اے مریم ایسا تو تیرے باپ دادا نہیں تھے, ایسا تو نہیں تھی, تیرا گھرانہ تو ایسا نہیں, یہ بچہ کیسا, تو کہاں سے آ رہی؟ غرض کہ جتنے زبان اتنی بولی, لوگ سوال پہ سوال کر رہے ہیں. اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام خاموش ہے, اپنے زبان سے کچھ نہیں بول رہی ہے. اور قرآن کی آیت کے لہجے میں اگر کہو تو قرآن کی آیت دلالت کر رہی ہے. فاشارت الیہ, حضرت عیسیٰ کی والدہ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سبحان اللہ, اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. کون بچہ؟ جو ابھی پیدا ہوا ہے, وہ بچہ جس کی پیدائش ابھی ہوئی ہے, وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام جن کا ابھی میلاد ہوا ہے, وہ نبی ابھی تشریف لائے ہیں. اور ہم اپنے نبی کی شان تو بتاتے ہیں, پہلے ان کی شان سنو جو میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے والے ہیں. میرے نبی تو مقتدا ہے, میرے نبی تو امام الانبیاء ہے. یہ وہ نبی ہے جو میرے نبی کے غلاموں میں سے ہیں, امتیوں میں سے ہیں, ان کے مقتدی میں سے ہیں نا. سارے نبی مقتدی ہیں, میرے نبی امام الانبیاء ہے. اب مقتدی کی شان سمجھ میں آ جائے کہ امام کی شان اور بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتا. اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اب حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف, گود میں یہ جھولے میں تھے, اشارہ کیا. فاشارت الیہ, جب جیسے ہی اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم, یہ چھوٹا بچہ کیسے بات کرے گا؟ ایسی بات ہے, تعجب سے لوگ کہہ رہے ہیں. لوگوں کو تعجب ہوا کہ اب یہ دودھ پیتا بچہ, 2-4 گھنٹے کا بچہ کیا کلام کرے گا, کیا یہ بات کر سکے گا؟ اے مریم ہم سوال تجھ سے کر رہے ہیں, یہ بچہ جواب کیسے دے گا؟ جب انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو سوال کرنا اس بچے سے کرو گا. سبحان اللہ, لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا کیف نکلم, یہ کیسے بات کرے گا؟ یہ چھوٹا بچہ, دودھ پینے والا بچہ, یہ گہوارے میں رہنے والا بچہ, یہ جھولے میں رہنے والا بچہ, یہ کیسے بولے گا؟ جیسے ہی لوگوں نے کہا, مفسرین فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی ابھی ولادت ہوئی ہے, ایک بڑا سمجھدار آدمی جس طرح بیٹھ کر بات کرتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب لوگوں سے مخاطب ہوئے, اور مخاطب ہو کے فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے لوگوں, میری ماں پر انگلی مت اٹھانا, میری ماں تو پاکیزہ ہے, میری ماں تو پاک دامن ہے. اور یہ پاک دامنی کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی میری پیدائش ہوئی ہے, ابھی میرا میلاد ہوا ہے. اور دیکھو میں کلام کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, میرے بارے میں سن لو میں کون ہوں. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اور اس نے مجھے کتاب بھی عطا کیا ہے. وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے. کہہ دو نا زور سے سبحان اللہ. اب اندازہ تو کرو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی شان ہے, تو بولو میرے آقا کی میلاد کا شان کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا کے میلاد کے تذکرے کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز میں فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور. کہہ دو سبحان اللہ, تحقیق تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے نور آ گیا. قد جاءکم برہان من ربکم, تحقیق تمہارے پاس رب کی دلیل آ گئی. کہہ دو نا سبحان اللہ. اس سے پہلے جتنی آیتوں کو میں نے پڑھا, تمام آیتوں میں کہیں نہ کہیں اللہ اپنے محبوب کے ذکر خیر کو شامل رکھا ہے. کہیں میلاد کا تذکرہ, کہیں محبوب کے لب و رخسار کا تذکرہ, کہیں محبوب کے شہر کا تذکرہ. میں نے جتنی آیتیں پڑھی ہے نا, شہر مکہ کی قسم,
محبوب تیرے زمانے کی قسم، محبوب تیرے جان کی قسم، محبوب تیرے چہرہ انور کی قسم، محبوب تیرے کالی کالی زلفوں کی قسم، وہ تمام آیتوں کو ذرا ذہن میں رکھو اور اس کے بعد میں سنو کہ میلاد کی محفل میں تذکرہ کیا ہوتا ہے۔ یا تو پیدائش سے پہلے کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پیدائش کی گھڑی کی تذکرے ہوتے ہیں، یا پیدائش کے بعد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو قرآن سے دلیل چاہیے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں بنی اس سے پہلے کا تذکرہ قرآن میں، ماں بن گئی اس وقت کے واقعات کا تذکرہ قرآن میں، پیدا ہوئے نبی اس کا تذکرہ قرآن میں، پیدائش کے بعد کیا واقعہ ہوا اس کا تذکرہ قرآن میں۔ اب بتاؤ ہم جب محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں، الگ الگ محافلوں میں جب تقریریں ہوتی ہیں، جب بیانات ہوتے ہیں، جب نعت مصطفیٰ پڑھے جاتے ہیں، ہر محفل میں الگ الگ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ کوئی نعت خواں مائک پکڑتا ہے تو آقا کے زلف عنبر کی تعریف کرتا ہے، کوئی مولانا کوئی عالم دین جب مائک کے سامنے آتا ہے تو آقا کے والدین کا تذکرہ کرتا ہے، آقا کے پیدائش کے پہلے کا تذکرہ کرتا ہے، آقا کے دودھ پینے کے زمانے کا تذکرہ کرتا ہے، آقا کی ولادت باسعادت کے بعد کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ سب تذکرے یہ تو قرآن سے دلیل مل چکے ہیں، یہ سب تذکرے چھوٹی سی چھوٹی بات کا تذکرہ بھی اللہ نے میلاد کے حوالے سے قرآن میں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے آپ کے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے گھر میں بولتے ہو نا کہ بھائی اتنے دن ہو گئے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، فلاں بزرگ سے دعا کی، فلاں اس طرح سے کیا، ایسا دعا کیا، یہ کیا، اللہ نے 10 سال کے بعد سے اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا۔ تذکرہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اچھا بھائی جب اولاد بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی اس وقت میں کیا کیا واقعہ ہو گیا، کہاں کہاں دوڑنا پڑا، تو اس کی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، پیدائش کے وقت میں کیسے کیسے مسائل ہو گئے، اس کے بعد کیا کیا خوشیاں ہوئی، سب بیٹھ کے تذکرہ کرتے ہو نا۔ یہی سب تذکرہ تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرما رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ حضرت مریم مایوس ہو کے کہہ رہی کہ کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی، یعنی ماں بنی ہے، بیٹا شکم میں ہے، وہ انہوں نے جو تکلیف کا اظہار کیا اللہ نے وہ بھی قرآن میں عطا فرما دیا۔ کھجوریں پک پک کر گر رہی تھی، پانی کا نہر جاری ہوا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا۔ ذرا غور تو کرو، کہتے ہیں نا میلاد میں تم مٹھائی بانٹتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دیکھ لو قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے میٹھے میٹھے کھجور کا انتظام کر دیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ارے کتنی دلیلیں چاہیے قرآن و حدیث کے ذریعے سے، بارہا علماء کرام دیتے رہا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اب دوسری جانب لے جانا نہیں چاہتا، بس جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا وہیں پر اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کا جب تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، چاہے نعت پڑھنے کے ذریعے سے، چاہے خطاب کے ذریعے سے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہیں، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت نے نعتیہ اشعار میں جو کہا ہے، جو میں پڑھ رہا تھا اسی پر بات آگے بڑھی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف نعت پڑھ کر ہم اپنی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ نعت ضرور پڑھتے ہیں، لیکن خاص کر کے اگر اعلیٰ حضرت کی نعت کی بات کی جائے نا تو میرے اعلیٰ حضرت کی نعت ہی اگر پڑھی جاتی ہے وہ خود قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جو تذکرہ آپ سن چکے ہو اسی کو نعت کے 2-3 شعر کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ وصف رخ ان کا، رخ یعنی چہرہ مبارک، وصف یعنی تعریف۔ ہم جو تعریف کرتے ہیں نا آقا کے چہرے کی تو کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے سنو کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ ہم کن کی تعریف کر رہے ہیں؟ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔
تو عزیزان گرامی قرآن کے مختلف صورتوں سے مختلف آیتوں سے بھرپور طریقے سے الحمدللہ اس گنہگار نے عاجز نے کوشش کی ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر گفتگو کی جائے. جہاں تک ہو سکا ہے اللہ کی توفیق سے سرکار کے کرم سے میں نے اپنی بات آپ تک پہنچائی ہے. اس کے باوجود الانسان خطا النسیان، انسان خطا کا پتلا ہے. اگر کوئی خامی سمجھ میں آئی ہو تو ضرور اصلاح فرما سکتے ہیں، بشرطے کہ اس شرط کے مطابق کہ حسن ظن ہو، بہتر مزاج ہو، ذہن اچھا ہو، غلط سوچ لے کر نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں. ہم مسلک اہل سنت پر قائم رہ کر اپنی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں. دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے